द क्वेश्चन जो मुझे वहाँ पूछा गया जब मैं यूके के टूर पे था, तो वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा वो ये रिग्रेट था कि हम यहाँ पे आए हुए हैं, अकेले बेटे हैं, अम्मी अबू अकेले होते हैं पीछे से, तो हमें रिग्रेट तो होता है। ऑल्दो हम पैसे भी भेजते हैं अच्छे, कॉल पे बात भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन दिल में ना वो एक भार, वो बर्डन, वो रिग्रेट, वो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वो टू द पर्सन जिसने अपने पेरेंट्स को बुढ़ापे में पाया और ख़िदमत करके जन्नत नहीं कमाई। तो ये चीज़ उनका एक सवाल था। इसी तरह कुछ के रिग्रेट्स थे कि मेरे वालिद फौत हो गए, ऑल्दो मैंने अच्छा उनके साथ सलूक किया, पैसे भी भेजे, लेकिन वो रिग्रेट है कि मैंने उनके साथ बुढ़ापे में टाइम स्पेंड नहीं किया, या मैं लेट पहुंचा जनाजे पे, ठीक है ना। तो एक ये टाइप जो है क्लास है जो कहते हैं कि यार ये बात गलत है लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं। तो अली भाई, ये जो सेकंड टाइप है, पहले तो चले वो उसको तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन सेकंड टाइप है, व्हाट डू यू हैव टू से टू देम जिनके रिग्रेट्स होते हैं? अली भाई, इसमें अगर किसी बंदे का एक रिग्रेट है, पहले तो उसको फिर अपने उन डिसीजंस को रिकंसिडर ज़रूर करना चाहिए कि अगर एक चीज़ आपको ज़िंदगी के अंदर ही रिग्रेट दे रही है तो अपने डिसीजंस को आप एक बार रिकंसिडर ज़रूर करें, क्योंकि रिग्रेट का एक फॉर श्योर मतलब है कि आपके दिल के अंदर एक बेचैनी क्रिएट होगी, और वो बेचैनी आपको कहीं ना कहीं सुकून नहीं हासिल करने देगी। हदीस में ना जो चीज़ दिल में हाँ जी, खटकने मा लगे। हाका फी सदरिका व करहत जो चीज़ आपके दिल के अंदर खटके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी बुराई की एक निशानी इंसान को ये है कि जो इंसान के दिल में चीज़ खटके। अगर हम पेरेंट्स की वैसे ही बात करते हैं तो अल्लाह ताला अगर एक ही आयत के अंदर उनके कुछ हकूक़, दो आयत में अल्लाह ताला जो सूरह रात के अंदर, सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ नंबर 1 लेवल पे जो बिहेवियर हमें जिसका हुक्म दिया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वबिल वालिदैनि इहसाना। आप किसी भी इंसान के साथ 3 लेवल्स पे बिहेव कर सकते हैं। नंबर 1, या तो आप उसके साथ जुल्म करें, नंबर 2, या तो आप उसके साथ अदल कर दें, नंबर 3, या तो आप उसके साथ एहसान करें। एहसान का क्या मतलब है? यू गो आउट ऑफ द वे, यानी फॉर एग्जांपल एक बंदे ने किसी को हिट किया, वो उसके बदले में उसको हिट करता है तो ये अदल है, और अगर कोई इसको हिट करता है उसको माफ़ कर देता है, वो इसके साथ एहसान कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने पेरेंट्स के लिए कुरान में जब भी इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल किए, अल्लाह ताला ने एहसान ही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक्स्ट्रा जाओ उनके लिए। यानी यू हैव टू गो आउट ऑफ द वे। आप पेरेंट्स को एज अ कंपेटिटर नहीं देख सकते। सो आपने पेरेंट्स के साथ वबिल वालिदैनि इहसाना, आपने आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वे आपने जाना है उनके साथ, नंबर 1। नंबर 2, फिर अगर आप पेरेंट्स के हुकूक़ की बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने अगली बात कही कि वला तकुल लहुमा उफ़, और उनसे उफ़ तक ना कहो। उफ़ हम तो एक ज़बान के अंदर एक लफ्ज़ अदा कर देते हैं ना, अल्लाह ताला ये जो उफ़ का यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अगर तफासीर खोलते हैं तो उलमा कहते हैं इट इज़ द स्लाइटेस्ट बेसिकली वे ऑफ शोइंग अनॉयंस। अगर मेरे एक्सप्रेशन से भी एक अनॉयंस उनको फील हो रही है ना, ये एक तरह मैं उफ़ कर रहा हूँ उनके सामने, इतनी केयर करने को कहा। यानी इसके ये बेंचमार्क। जी, ये बेंचमार्क 2 आयतों के अंदर है सिर्फ। तीसरा अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, इनको झिड़को मत। डांटो मत। अल्लाह अकबर। और झिड़कने ना करने के बाद, क्योंकि ओल्ड एज में आप देखें क्या होता है कि आप जब जवान हैं, और यानी आप जब छोटे थे और वो पेरेंट्स थे, तो आप उनको एक बात, वो आप उनसे एक दफ़ा बात पूछते हैं ना, और 10 दफ़ा पूछते हैं, पेरेंट्स प्यार प्यार से बताएंगे, प्यार प्यार से बताएंगे। यही जब ये वालिदैन बूढ़े हो जाएंगे और एक चीज़ 10 दफ़ा कहेंगे तो बच्चा चिढ़ने लग जाएगा। तो अल्लाह ने कहा वला तनहरहुमा, इनको झिड़कना मत, डांटना मत। डेली हमें पढ़ना चाहिए। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, बात ख़त्म नहीं हुई, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, इनसे बात ऐसी करो जो कि करीम, इज़्ज़त वाली हो, Generous ठीक है, जनरस बात, करीम, Honorable। ऑनरेबल तरीके के साथ बात करो। और यहाँ पे भी फिर बात नहीं खत्म हुई, यानी यहाँ तक भी हक नहीं अदा किए, वक़ुर रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, अल्लाह ने फिर हुक्म दे दिया अब इनके लिए अब दुआ भी करनी है। तो अगर आप पेरेंट्स के राइट्स निकालने लग जाएं तो सुभान अल्लाह, कोई बात ख़त्म ही नहीं होती। तो फिर आपने वो हदीस का भी जिक्र किया कि उस बंदे के लिए एक तरह की बदबख्ती है जिसको माँ बाप या कोई बुढ़ापे में कोई एक भी मिला और उसकी खिदमत करके वो जन्नत हासिल ना कर सका, तो ऐसे बंदे के लिए तो बहुत बड़ी यानी एक लॉस है। तो मेरे ख्याल से वो एक जो मेंटालिटी है ना कि मैंने, जिसका ताल्लुक़ इंडिविजुअलिज्म ही के साथ है कि मैंने प्रोग्रेस करना है, और शायद ये पेरेंट्स, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, फ़लाँ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरे उस प्रोग्रेस में शायद हिंड्रेंस बन जाएंगी। इस्लाम ने कभी इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट नहीं किया। आप सारी चीज़ें निकाल के देखें, अगर इंडिविजुअलिज्म ही का इतना तसव्वुर होता तो इस्लाम ने सूद को हलाल किया होता। सूद में एक इंडिविजुअल को क्या है, इंडिविजुअल को फ़ायदा ही हो रहा है ना,
وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ کمیونل لیول پہ دیکھیں گے تو پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے. بالکل. یہی اگر آپ نے چیزیں دیکھنی ہیں تو ایک بڑی مشہور حدیث ہے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گیسٹ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آفر کرنے کے لیے نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ہے جو اس کو رات کو یعنی کچھ کھانا شانا کھلا دے، ہوسٹ کر لے. انصاری صحابی تھے، ان کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا، انہوں نے کہا میں کروں گا ہوسٹ. حدیث بڑی مشہور آپ نے سنی ہوگی. تو وہ گھر پہ لے کے جاتے ہیں اور بیگم کو کہتے ہیں، یعنی کھانا اتنا ہی تھا جو شاید ایک آدھا بندہ کھا لے. بیگم کو کہا کہ جی کھانا جب بناؤ گی پیش کرو گی نا تو بہانے سے اپنی جو بیسیکلی لالٹین ہے ایک طرح آپ سمجھ لائٹ کا سورس ہے اس کو بند کر دینا تاکہ اس کو پتہ نہ لگے. وہ بند ہو گئی، مہمان نے کھا لیا. تو جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے عمل کیا تھا اللہ تعالیٰ اس پہ مسکرائے. سو یعنی انہوں نے پریفر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انصار کی اسی کوالٹی کو قرآن کے اندر ذکر کیا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ان کی کوالٹی جو اللہ کو پسند آئی وہ کیا تھی؟ انہوں نے ترجیح دی مہاجرین کو اپنے اوپر اس حال میں بھی کہ they didn't have much for themselves. اللہ اکبر. اچھا میرے سے پاس ایک بھائی صاحب ابھی آئے کچھ عرصہ پہلے، تو وہ ہجرت کرنا چاہ رہے تھے اور اسی کشمکش کا شکار تھے جو آپ نے بیان کی. میں نے بھی بتایا کہ میرے پیرنٹس اکیلے ہیں، اکیلے بیٹے ہیں، آلدو بہنیں ہوتی ہیں پیرنٹس کے پاس، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو یہ ریگریٹ ہے. اچھا انہوں نے مجھے کہا کہ علی بھائی میں نے پلان بنا لیا ہے، سب کچھ کر لیا ہے، آپ دعا کریں میرے لیے. لیکن پھر انہوں نے ایک بات کی، کہتے لیکن نا مجھے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے. اچھا ان کا ڈر تھا ان کی بیگم، تو کہتے کہ وہ نہیں مان رہی، ٹھیک ہے نا، تو آپ ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا دل نرم کرے، کیونکہ ہم بہت ویل سیٹلڈ ہیں. سبحان اللہ. کیا میں کا کیا ہو گیا بہنوں کو، مطلب ڈونٹ دے تھنک کہ انہوں نے بڑھاپے پہ جانا، ڈونٹ دے تھنک کہ کل کو ان کے بچوں نے بڑا ہونا ہے اور شادیاں ہوں گی، تو مکافات عمل سیدھی سی بات اپنے ہے. آپ کو اس شوز میں آ کے نا ہمیشہ دیکھنا چاہیے. بات یعنی آپ جب اپنے آپ کو ان کے شوز کے اندر لے کے آئیں گے نا تب انسان کو احساس ہوگا کہ اچھا یار کل کو میرے ساتھ بھی میں نے بھی اس چیز کے اوپر پہنچنا ہے تو میں اپنے لیے کیا پسند کروں گا. ایگزیکٹلی. ہاؤ ایور میں ایز اے ولن پورٹری، اللہ معاف کرے، نہیں کرنا چاہتا بہنوں کو. ہو سکتا ہے کوئی بیک آف دا مائنڈ کوئی چیزیں جنرلی یعنی ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ تھوڑا دل نرم کریں پلیز. اس کے لیے ہمارے سے جو پہلا ہم نے کیا تھا اس پہ بھی آپ میں چاہوں گا روشنی ڈالیں جو قائل ہو چکے ہیں اس چیز کے، اور اینی تھنگ ایلس یو وانٹ ٹو شیئر. اچھا ایون تو یہ کنونسڈ ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی کیمپ میں آتے ہیں تھوڑا بہت ہے، جو کہ فرسٹ والا کیمپ ہے، جو کہ گلٹ فیل کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بندہ ایون تو کنونسڈ ہے کہ یہ بہت اچھا پیراڈائم ہے، یہ ہے ان کے لیے وہ ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا آپ دیکھیں گے اگر آپ غور کریں جو اولڈ ایج ہومز ہیں کئیوں کے، ان کے حالات جو ہے وہ اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یعنی کچھ ہوں گے جو بہت اچھے ہیں، وہ سارا کچھ ہے، اس کے اندر کافی اچھی فیسلٹیز ہیں وغیرہ وغیرہ، اور کچھ میں بھی شاید وہ خود بھی پریفر کرتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں جو ون تھنگ جو سب سے زیادہ وہ مس کرتے ہیں نا، وہ کمپینین شپ مس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان ہے ہی کیا، ایک کولیکٹیوسٹ کریچر، ٹھیک ہے، اور وہ سوشل انٹریکشن سب سے زیادہ آپ کو پتہ کب انسان کو چاہیے ہوتی ہے. ایک جب وہ بچہ ہوتا ہے، جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو مطلب یعنی ماں یا باپ یا ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کے پاس ہو، ورنہ وہ ڈر جائے گا. اور ہم بھی کیا خیال رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ بچے کے اور جب بندہ بزرگی میں چلا جاتا ہے نا تو وہ ایک دم سے ایک قسم کا اسی طرح کی ایک سٹیج پہ آتا ہے جس میں سوشل انٹریکشن اس کے لیے سب سے ویلیوبل چیز ہوتی ہے. اور وہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ پیرنٹس کا اس طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ پیسہ انہیں میٹر نہیں کر رہا ہوتا، ان کو کمپنی میٹر کر رہی ہوتی ہے، اور اس وقت وہ لگانے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. ایک بات بھی ایڈ کر دوں کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں، ہم سب ہی ٹو بی آنیسٹ، اور ہمارے سوسائٹی کے لوگ جو پڑھ لکھ گئے ہیں اور بڑا پروگریس کرنا چاہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے پیرنٹس کے ساتھ رہو لیکن میڈز رکھ دو، نوکر رکھ دو. ہاں کوئی حرج نہیں ہے، اوبیسلی ہیلپر چاہیے ہوتا ہے، لیکن ٹو بی آنیسٹ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں پیرنٹس کو میڈ اور ہیلپرس کی ضرورت نہیں ہے اولڈ ایج میں. مطلب کیا وہ بیٹھ کے میڈ کے ساتھ ہی باتیں کرتے رہیں، کیا وہ بیٹھ کے ہیلپر کے ساتھ یا ڈرائیور کے ساتھ باتیں کرتے رہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہیلپ کریں، ہیلپر رکھتے ہیں، لیکن بات وہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، جینوئنلی دے وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم. آپ یہی چیز بچے کے اوپر بھی لگائیں. کیا بچہ بھی چاہتا ہے، بچے کو سب سے زیادہ کس کے ساتھ افیکشن ہوتی ہے؟ وہ ماں کی اٹینشن چاہ رہا ہوتا ہے یا وہ میڈ کی اٹینشن چاہ رہا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہے. اور یہ سیم ڈائنامک جو ہے یہ دونوں انسان کی اس میں نیچر جاب از ڈن. ہم نے ہیلپر رکھ دیا، ہم نے ان کی جو ہے نا وہ انتظامات کر دیے، ڈرائیور رکھ دیا ہے، تو بس مائی جاب. آپ اس انسان کی اسینشیل نیچر کے اگینسٹ ایکٹ کر رہے ہیں، تو آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ کوئی بینیفٹ میں جائے گی؟ دوسرا میں بتاؤں جو آپ کو آپ بتا رہے تھے کہ کچھ کو
گلٹ فیل ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, کہ یار پیرنٹس کو میں چھوڑ کے گیا ہوں. وہ گلٹ کیا مطلب, وہ ختم ہو جائے گا. وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ والی فیلنگ نہ آئے. کئی دفعہ چھوڑ کے چکے ہوتے ہیں, سارا کچھ کر بھی رہا ہوتا ہے, اور بس وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ جو بھی فیلنگ رہ گئی ہے نا وہ ذرا ختم ہو. اور وین یہ کون سا ایسا پارٹ آ جاتا ہے اپنی لائف میں کہ آپ ایک بالکل ہی کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ قسم کے انسان ہو. دوسرا, اگر آپ نا شادی کے ڈائنامکس کو بھی اگر آپ غور کریں, دیکھیں جو بندہ ایک لڑکی کو, یعنی ہمارے کلیکٹیوسٹ کلچر میں جو گھر لے کے آتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بھی جو چلو پیرنٹس نے انویسٹ کیا ہوتا ہے, کیا اس کا وہ بنگلہ ہوتا ہے اکیلے کا, اس لڑکے کا بنگلہ ہوتا ہے, کیا اس کی وہ اکیلے بل بوتے پہ اس نے سارا کیا ہوتا ہے, اور کیا لڑکی یہ بھی دیکھے کہ وہ جہاں تک پلی بڑھی ہے وہ کس نے کیا, وہ بھی پیرنٹس نے کیا. ماں باپ کو نکال تو نہیں سکتے, یعنی وہ نہیں, ماں باپ نے وہاں تک لے کے اسے آئے ہیں, وہی ماں باپ جو اس کو بھی لے کے آئے ہیں, اور دونوں کا جو ہے ایک ڈیٹ بنتا ہے. نہیں, یا تو آپ انڈیویجولسٹک کلچر سے آ رہے ہو, پھر آپ دھڑلے سے انڈیویجولسٹک ڈیمانڈز بھی کرو. آپ کولیکٹیوسٹ کلچر سے رہے ہیں, آپ کو بھی ماں باپ نے پڑھایا ہے, لڑکے کو بھی ماں باپ نے 18 سال کے بعد یہ نہیں کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے, اب اپنا کرو. پھر تو سمجھ آتی ہے شاید انڈیویجولسٹک مائنڈ سیٹ کی, لیکن لڑکے کو 30 سال تک 28 سال تک باپ لے کر چلا ہے, ماں لے کر چلی ہے, اس کے بعد جیسی آپ آؤ آپ کہو جی کہ بس اب الگ ہو جائے. وہ چھوڑیں علی بھائی, اس لیول آف, اور کچھ لوگ نا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کس لینتھ تک جاتے ہیں. اب یہ سنیں, یہ یہاں کے ایک کمنٹ ہے, میں ویسے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک کمنٹ یہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ڈڈ دے مطلب یعنی ٹوک آور کنسنٹ بیفور برتھنگ اس, انہوں نے ہماری اجازت لی تھی ہمیں برتھ کرنے کی. اب اگر ہماری اجازت نہیں تھی اس پورے ہمارے یعنی آنے میں, تو پھر ہمارے اوپر کیا اوبلیگیشن ڈال رہے ہیں. آپ نے تو اپنی سیلفش ریزن کی وجہ سے مجھے اس دنیا میں لے کے آئے ہو, ٹھیک ہے, تو میں نے کہا چونکہ آپ اپنی سیلفش ریزن کی وجہ سے میں دنیا میں, آپ کو بچے چاہیے تھے نا, تو میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا, تو اب میرے اوپر کیوں اوبلیگیشن ڈال رہے ہو. وہ خود بھی تو سیلفش ریزن کی ہی وجہ سے بچے بیسیکلی پروڈیوس کریں گے نا. اگر آپ نے اس چیز کے اوپر آ کے سوچنا ہے, اور بڑی ویسے عجیب سی بات ہے, آپ یہاں تو وہ طریقہ بتا دیں جس طریقے سے آپ سے اجازت لینی ہے, یا اس کا کوئی طریقہ ہے تو بتا دیں. اب یہ جو آپ دیکھیں نا, یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے, کنسنٹ ایک تو سب سے بڑا مورل اینکر ہے, اور اگر وہ جی اجازت لیے بغیر اگر آپ نے کر دیا تو آپ کا کیا رائٹ ہے جی میرے اوپر یہ کہنا کہ جی میں آپ کا خیال رکھوں. اچھا, یہ میرے سامنے WHO کا ایک اور جو ہے ریسرچ اینڈ اسٹیٹسٹک ہے, کرونک لونلینس از ایز ڈیڈلی ایز اسموکنگ 15 cigarettes a day and it is linked to heart disease, stroke, depression and suicide and Alzheimer's disease. اب یہ جو ہائپر انڈیویجولزم کے جو لوگ قائل ہیں, جو ویسٹ کو ہر چیز میں ایک مثال پیش کرتے ہیں, دیکھیں ہمارا ایک جو طبقہ ہے نا, انفارچونیٹلی وہ اس لیول کا بلائنڈ فالوور ہو چکا ہے ویسٹ کا, کہ وداؤٹ سینگ اینی تھنگ, وداؤٹ ڈوئنگ اینی کریٹیکل تھنگ, ان کی باقی ہر چیز پہ کریٹیکل تھنکنگ کی جو ہے نا نگاہ وہ چلتی ہے, لیکن وین اٹ کمز ٹو ویسٹ تو سارے یہ اوصاف غائب ہو جاتے ہیں, کریٹیکل تھنکنگ یا کریٹیک اور دوسرے اینگل سے دیکھنا. تو دے آر بائنگ ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ اوور دیئر. بٹ ہمیں پتہ ہے ہائپر انڈیویجولزم کے نقصانات اور تباہ کن جو اثرات ہیں, کچھ اگر آپ لوگ بتانا چاہیں. علی بھائی اس میں نا اب ہم کوٹ کر ہی رہے ہیں, تو کہ ایک اسٹڈی میں بڑی امپورٹنٹ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ, جو کہ نا اس طرح کا جب ٹاپک آتا ہے نا اس میں بڑی اسینشیل ہے. وہ یہ ہے کہ دس از دا لانگیسٹ ہیومن یعنی لانگیسٹ اسٹڈی ایور کنڈکٹیڈ ان ہیومن ہسٹری, یعنی سب سے لمبی, اینڈ یہ کوئی 90 ایئرس تک پہنچ چکی ہوئی ہے, یعنی 90 سال ہو گئے اسٹڈی کو اور ابھی تک چل رہی ہے. اور یہ اسینشلی اسٹڈی تھی ہیومن ہیپینس پہ, کہ وٹ ایکچولی میں وٹ آر دا پیرامیٹرز جو کہ ایک مطلب ایک اچھی لائف بناتے ہیں, ایک ہیپینس کی لائف بناتے ہیں. اور یہ اسٹڈی ہارورڈ ریویو میں بھی آ رہی ہے, اور بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, اور اس میں کچھ بڑے لوگ بھی انوالو تھے, جیسے کہ JF کینیڈی بھی انیشلی میں جب بچوں اس میں نا اس کا حصہ تھا, لیکن وہ پھر نکال دیا. لیکن یہ کیا ہے, یہ ایک لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہے ان کے اوپر, جس کے اندر یہ ڈیٹیکٹ کیا کہ تھرو آؤٹ لائف انہوں نے ملٹیپل پیرامیٹر دیکھے کہ کیا چیزیں تھیں, ان کی انیشیل کنڈیشنز کیا تھیں, ان کے درمیان والی کنڈیشن کیا تھی, اس کی اینڈ آف لائف کنڈیشن ہے, کون جو ہے وہ زیادہ لمبا عرصہ زندہ رہا ہے, کون خوش رہا ہے, کون اداس رہا ہے. وہ ساری چیز انہوں نے نا آپ کہہ لیں کہ 90 سال تک جو ہے وہ چل رہی ہے, جب تک وہ کیونکہ زندہ ہے وہ ہے, اور کچھ اور بھی بندے ایڈ ہو گئے تھے تو تھوڑی اس وجہ سے اس کی لینتھ ہے. اور ایون میرے خیال سے کوئی 3rd جنریشن چل رہی ہے سائنٹسٹ کی بھی جو اس کو فالو تھرو کر رہے ہیں. اب چکر یہ ہوا کہ واٹ از دا رزلٹ, یعنی ابھی تک جو ساری رزلٹ ہے انہوں نے کیا ڈٹرمن کیا کہ واٹ از دا کور آف ہیپینس کیا ہے. انہوں نے کہا کہ
لانگ ٹرم کمٹمنٹ اینڈ ریلیشنشپس. اچھے ریلیشنشپس, اپنے لانگ ٹرم ریلیشنشپس, جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ, جو اپنے پارٹنرس کے ساتھ اچھی لانگ ٹرم کمٹمنٹ کی ہے نا, جس نے زیادہ انویسٹ کیا اس پہ, جس پہ ٹائم دیا آپس میں, ان کی لائف ایکسپیکٹنسی, ان کی اوور آل ہیپینس وہ زیادہ ہمیشہ رہی. یعنی ایون آپ امیجن کرتے ہیں کہ سیلف سیکریفائس ہے. فار ایگزامپل کوئی اسٹڈیز آتی ہیں چھوٹی لیول پہ, وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے اسٹڈی آئی ہے کہ بچوں والی مائیں جو ہیں وہ زیادہ ڈپریس ہیں یا وہ سیڈ ہیں ایز اپوز ٹو جو وہ والی ہے, اور وہ اسٹڈی کو بڑا کوٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس کے کاؤنٹر ایکٹ میں یہ والی اسٹڈی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور زیادہ لمبی, زیادہ روبسٹ ہے, جو کہ باقاعدہ کہتی ہے کہ دیکھو نہ صرف بچوں سے کرنا, وہ جو ریلیشن شپ ہو وقتی طور پر تو آپ کو ذرا اسٹریس ہوتا ہے, آپ کا بچے کا خیال رکھنا ہوتا ہے, لیکن اوور ٹائم وہ کیا ہوا, وہ ان کے لیے ہیپینس کا ذریعہ بنا, وہ زیادہ سیٹسفائڈ رہے, ٹھیک ہے, اور ان کی لائف بھی بہت لمبی رہی. اب یہ چیز جو ہے یہ مطلب انہی کی کر دی ہوئی اسٹڈی, امریکن اسٹڈی ہے, لیکن یہ کیا پروفاؤنڈ فیکٹ شو کرتی ہے. بلکہ میں ایک پوڈ کاسٹ کا کلپ دیکھ رہا تھا, اس میں وہ فیمیل ایک بیٹھی ہوئی تھی جو فیمیل فیمنسٹ کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہی تھی. تو وہ جو دوسری تھی اس نے اسے یہ کہا کہ امیجن کرو کہ مطلب ایک بڑا گراس اور بڑا گرافک اسے سین امیجن کرایا کہ جب ایک ریڈیکل فیمنسٹ وین شی از ڈائنگ تو دیر از نو ون اراؤنڈ ہر, مطلب شی ڈیڈنٹ گیٹ میرڈ, شی چیزڈ کیریئر ٹو اے ویری ہائپر کیا کہنا چاہیے, بہت ہی وحشی ہو کے یا بہت ہی زیادہ ایکسٹریم لیول پہ جا کے اس کو چیز کرنا, ہائپر انڈیپینڈنس کو چیز کرنا. کمپیئر دس ود سم ون جو ایشین کلچر میں ہے, اس کے ارد گرد وہ نانی ہے, مے بی وہ دادی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے ارد گرد نواسے ہیں, اس کے ارد گرد پوتے ہیں, مطلب ایوری ون از اراؤنڈ ہر, اور وہ اس سین میں اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے. تو دس اٹ سیلف ٹیلز کہ جو لونلینس میں جا رہا ہے اور جو اس میں جا رہا ہے. تو یہ بڑا ایک گرافک سین تھا جو آپ کی بات کو بھی اس کو کرتا ہے بیک. آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, اس کے اندر علی بھائی ایک چیز سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ انڈیویجولزم کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو انڈیویجولزم جو ہے وہ آپ کی ظاہری نیڈس پوری کر رہا ہوتا ہے. ہم ظاہری نیڈس کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی مانیٹریلی بھی ہو سکتی ہیں اور دنیا کی باقی آپ کی اچیومنٹ سکسیس وغیرہ ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو ہم ریپیٹڈلی بات کر رہے ہیں وہ ایک چیز یہ ہے کہ جو ایموشنل فیکٹر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ون آف دا نیڈز رکھی ہے ہماری, کہ ہم سوشل بینگز ہیں, وہ ایموشنل نیڈ انسان کی ختم ہو جاتی ہے. اس میں آپ خاص طور پہ غور کریں کہ ریسنٹ ریسرچز ہیں 2020s کے اندر کہ جو انڈیویجولزم کے قائل ہوتے ہیں زیادہ لوگ, جن کی طرف انکلینیشن ہوتی ہے, ان کے اندر سوسائڈل تھاٹس کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. کچھ ریسرچز کے مطابق, میرے سامنے ایک 2021 کی ریسرچ کھلی ہوئی ہے, اس کے اکارڈنگ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ خاص طور پہ انڈیویجولزم کے قائل ہیں, ان کے اندر 29% سوسائڈل آئیڈیشن اور اٹیمپٹیڈ 7% سوسائڈس کی بھی ان کی بیسیکلی اٹیمپٹس ہیں, جو کہ ایسے اسٹوڈنٹس جو انڈیویجولزم کی طرف قائل ہوتے ہیں. سو یعنی یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو کہ ظاہری طور پہ ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو یہ چیزیں کرنے کی طرف مجبور کرتی ہے. اسی لیے اگر آپ غور کریں تو ہماری شریعت کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے کہ ہم جو ٹائز ہیں خاص طور پہ ان کو مینٹین کرنے کی طرف بہت زیادہ دھیان دیا گیا شریعت کے اندر. تو یہ ایک بھی بہت بڑا نیگیٹو کانسیکوینس ہے اگر آپ انڈیویجولزم کی طرف جاتے ہیں. اور اس سے پھر لیٹر آن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہر بندہ پھر انڈیویجولزم کی طرف جانے لگ جائے گا نا, تو جن ویلیوز کی ہم بات کرتے ہیں نا جی, سیکریفائس کسی اور کے لیے کرنا, کبھی کبھی اپنی نیڈ کے اوپر آپ جب دوسروں کو ایک طرح پریفرنس دے رہے ہیں سیکریفائس کے اندر, یہ ساری جو مورل ویلیوز ہیں یہ آہستہ آہستہ پھر ختم ہوتی جائیں گی, ایسے ہی ان کی ایگزسٹنس ختم ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے, اپنے معاشرے میں بھی نظر آ رہی ہے. ایون بہن بھائیوں میں گیپ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. یعنی پیرنٹس کا تو چلو وہ ایک سیڈ سٹوری ہے ہی, بٹ بہن بھائیوں کو نہیں آپس میں پتہ ہوتا, آپس میں کوئی حال چال نہیں پوچھتے. اور اسپیشلی پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. یعنی ایک پیرنٹس تو ایک وجہ بنتے ہیں نا کہ چلو بہن بھائی آپس میں مل رہے ہیں جوڑنے کے لیے, لیکن پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. ابھی میں بھی کسی نے مجھے بتایا اپنی فیملی کے بارے میں کہ ان کی مدر ہیں, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ UK سے جو ہے نا آ رہی تھی. تو بڑا وہ سیڈ ایک مومنٹ تھا ان کے لیے بھی. انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی جو ہیں وہ سارے اپنی اپنی لائفز میں لگے ہوئے ہیں اور مدر بیچاری ان کو ہارٹ سٹروک ہوا ہے
اور وہ دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں. تو میں نے وجہ بھی پوچھی کہ ایسی آخر کیا وجہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ مدر نے ساری پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ کر دی ڈیورنگ ہر لائف. تو یہ بھی ایک بلکہ ان کے بارے میں بھی تھا, عائشہ کے بارے میں آپ نے بتایا جو سینئر ایکٹریس تھیں, کہ انہوں نے اپنی لائف میں چونکہ جائیداد ہی سب کو دے دی تو پھر بچوں نے پوچھا ہی نہیں. تو ڈز دس مین کہ جائیداد تو اوبیسلی دیکھیں نا جب ڈیتھ ہوتی ہے, شاید اسی لیے یہی حکمت ہے اس کے پیچھے کہ اپنی لائف میں جائیداد ڈسٹریبیوٹ کرنی چاہیے. ہمارے ادھر ایک بڑی غلط العام چیز ہے, کامن مسکنسیپشن ہے کہ ڈیورنگ لائف جو ہے وہ بندہ اپنی وراثت تقسیم کر سکتا ہے. جو وراثت ہے, انہیریٹنس ہے, اس کا کانسیپٹ ہی پایا جاتا ہے آفٹر ونس ڈیتھ, اور وہ آپ خود سے اپنی زندگی کے اندر ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ریزن بینگ یو ڈو ناٹ نو کہ آپ کے انہیریٹرز میں سے آپ کی ڈیتھ کے ٹائم پہ کون کون لوگ زندہ ہوں گے. میرے ایک فرینڈ سرکل ہی کے اندر کیس ہوا تھا, بیسیکلی اس کے دادا تھے, اینڈ انہوں نے زندگی کے اندر ہی اپنے بیٹوں کے اندر اور بیٹیوں کے درمیان بیسیکلی وراثت تقسیم کر دی. اینڈ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی قدر ایسی ہوئی کہ ہی واز الائیو وین ون آف ہز سن ڈائڈ. تو یعنی اس لیے شاید شریعت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے. جہاں تک آپ نے ٹائز کی علی بھائی بات کی نا, کیونکہ ہم ٹائز کے اوپر مینلی بات کر رہے ہیں, تو اس میں یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر علی بھائی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ رشتہ داری قائم کرنا صرف تب ہے جب اگلا میرے ساتھ اچھا کر رہا ہوگا. یعنی جب تک اگلا آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے نا, آئی ایم گڈ ود ہم. ایز سون ایز آپ کو اگلے کی طرف سے کوئی پرابلم آتی ہے نا, تو انسان کہتا ہے نہیں جی اب تو ہم نہیں کر سکتے. اور حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ صرف اسی لیے رشتہ داری مینٹین کر رہا ہے کہ اگلے رشتہ داری مینٹین کر رہے ہیں, تو یہ رشتہ داری مینٹین کرنا نہیں ہے. اصل رشتہ داری مینٹین کرنا ہی وہ ہے کہ جب اگلا آپ سے توڑنے کی کوشش کرے تو آپ جوڑنے کے لیے آگے بڑھیں. سو یہ ایک مینٹالٹی بھی جو ہے نا, یہ بڑی ایبسرڈ ہے کہ اگلا ٹھیک ہوگا تبھی ہم ٹھیک رہیں گے. اسی کے متعلق ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بھی چیز نا بڑی کامن ہے کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہوں, اور 3 مین چیزیں انہوں نے کہیں. نمبر 1, آئی بیسیکلی ٹرائی ٹو کنیکٹ ود دیم, دے بیسیکلی کٹ می آف. نمبر 1. نمبر 2, دے ابیوز می, اینڈ نمبر 3, دے انسلٹ می. 3 باتیں کہیں صحابی نے, اور وہ کہتے ہیں لیکن اسٹل آئی ٹرائی ٹو کنیکٹ ود دیم. جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم یہ جو بتا رہے ہو ایسے ہی کر رہے ہو, اٹ از ایز اف یو آر تھروئنگ ہاٹ ڈسٹ ان دیئر ماؤتھ, اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنا کام کرتے رہو. ہم نا یہ چیز سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا جو اپنا رول ہے نا ہم نے وہ ادا کرنا ہے. ہم فوراً اس کنکلوژن کے اوپر آ جاتے ہیں کیونکہ دیکھو اگلا نہیں کر رہا تو مجھے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسی. اور دیکھیں یہ کچھ نا ماڈرن ٹرمینالوجیز آئی ہیں آج کل, بڑی کامن ہو گئی ہیں. آپ کو میں نے بھی 90s کا دور دیکھا, آپ نے بھی 90s ارلی 2000 کا دور دیکھا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ جو ورڈ ہے ٹاکسک, یہ ہمارے زمانے میں تھا کہ کامن کہ یہ ٹاکسک بندہ ہے, یہ ٹاکسک فرینڈ ہے. نہیں, دس ورڈ ٹاکسک از اے پروڈکٹ, بائی پروڈکٹ, میں اس پہ پڑھ رہا تھا, اٹس اے بائی پروڈکٹ آف پوسٹ ماڈرنزم. یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹھیک ہے, جو ہائپر جب انٹرنیٹ بہت ایکٹیو ہوا, اصل میں کچھ ایسے ورڈز ہیں اور اس کے پیچھے نا پوری سائیکالوجی ہے. نیگیٹو کونوٹیشن تو ہے ہی, لیکن وہ ورڈز ایسے ہیں جو سب کانشیس لیول پہ آپ کو لرنڈ ہیلپ لیسنس کی طرف لے جاتے ہیں اور آپ سے ذمہ داری کو شفٹ کرتے ہیں دوسرے پہ. یعنی اٹس ویری ایزی کہ میری آپ سے نہیں بن رہی, بجائے کہ میں یہ دیکھوں یار میری بھی کوئی غلطی ہوگی, میں پتہ کیا کہوں گا, یار یہ بندہ ہی ٹاکسک ہے, یعنی یہ بندہ ٹاکسک ہے, یہ مجھے افیکٹ کرتا ہے اور اس کے افیکٹ کرنے سے میں افیکٹ ہو رہا ہوں, اور ایک تو اس سے میں لرنڈ ہیلپ لیسنس کا شکار. آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ بچے بڑا ایزیلی کہہ دیتے ہیں میرا ٹاکسک باپ ہے, ججمنٹل ایک دم فوراً ہو گیا, میرے پیرنٹس ٹاکسک ہیں, ان کی ٹاکسک پیرنٹنگ ہے. مطلب وٹ از مینٹ بائی ٹاکسک بندہ؟ بھائی لوگوں میں کمیاں ہوتی ہیں, ویکنیسز ہوتی ہیں, قرآن نے تو ٹاکسک کا ورڈ کہیں نہیں ہے نا استعمال. آپ نوٹ کریں علی بھائی, میں جب اس ٹاپک کے اوپر ہم بات کر رہے تھے نا, میرے ذہن میں مثال آ رہی تھی. آپ سبحان اللہ مثال دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام ہے, ٹھیک ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کی عجیب مثال آپ دیکھیں سبحان اللہ, کہ ابا جان کو پہلے دعوت دی. ابا جان بت پرست بھی ہیں اور بت بنانے والی بھی ہیں. سو بت پرستی کے ساتھ ان کا دین بھی جڑا ہوا ہے اور ان کی اکانومی بھی جڑی ہوئی ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے مونوتھیزم پریچ کیا کہ ایک اللہ کو پکارو,
تو آگے سے باپ نے یہاں تک پھر اینڈ پہ آ کے کہہ دیا کہ ابراہیم اگر تو باز نہ آیا نا میں پتھر مار مار کے مار دوں گا, I'll stone you to death. تو اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کا کیا جواب ہے کہ اے ابا جان ساستغفر لک ربی, ابا جان میں پھر بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا. تو ہمارے بچوں کو یہ بھی تربیت دینی چاہیے کہ بھائی آپ کے ابا جان اللہ معاف کرے آزر تو نہیں بن گئے نا, کوئی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو, کیونکہ اللہ کے نزدیک دیکھیں سب سے بڑا گناہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں, اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کا کیا بیہیویئر تھا.